बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को पसंद करें। और आपको हमारे चैनल की स्टोरीज़ को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई अच्छी स्टोरीज़ आपके साथ हम शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमें गाइड करते हैं और हमारे साथ हमारी स्टोरीज़ में दिलचस्पी लेते हैं और हमें आप आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह उन सब के लिए जिन जिन ने हमें मशवरे दिए और हमें गाइड किया। और आपसे मज़ीद उम्मीद है कि आप हमारे साथ तावन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। ये पहली स्टोरी हमें सेंड की है उर्वा ने बल्तिस्तान से। उर्वा कहते हैं कि मैं बल्तिस्तान का रहने वाला हूँ मगर यहाँ पर मैं आकर पंजाब में सेटल हो गया हूँ। जगह का शहर का नाम नहीं इन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकला और जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों की आदत होती है हर चीज़ की फरमाइश करते हैं। मैं अपने घर से थोड़ी फासले पर ही गया तो एक रेड़ी वाला खिलौने लेकर बेच रहा था जो कि शायद यूज़ थे, पहले से इस्तेमाल हुए हुए खिलौने थे। बहरहाल मेरे बच्चे ने मुझसे फरमाइश की। एक पीले रंग का कुत्ता था जिसका वो खिलौना बना हुआ था, तो मैंने वो डॉगी जो था वो मैंने उसको ख़रीद दिया। मुझे आपको मालूम है बच्चे ज़िद करते हैं, तो मैंने उसको डॉगी ख़रीद तो दिया। उसके बाद डॉगी बड़े अच्छा स्टाइलिश सा बना हुआ था और काफ़ी उसको चश्मा वगैरह भी उसकी आंखों पर लगाया गया हुआ था, इस टाइप का था। मेरा बच्चा जब उसके साथ खेलता था तो अक्सर वो डर जाता था। एक बार वो कहने लगा, 4-5 साल का बच्चा है, तो कहने लगा कि अब्बू मुझे ना डॉगी ने काटा है। तो मैंने उससे कहा कि कौन से डॉगी ने काटा? तो कहने लगा इसने काटा है। तो उसने उसी डॉग की तरफ इशारा किया। तो मैंने अपने बच्चे की बात पे यकीन ना किया कि बच्चे तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। एक उनकी तख़य्युलाती, एक उनकी इमेजिनरी दुनिया होती है जिसमें वो रहते हैं और वो फिर वही जो कुछ होता है जो इमेजिन करते हैं वही उसको सच समझते हैं। लिहाजा मैंने बच्चे को ज़ोर से डांटा और कहा कि आराम से खेलो और इस तरह मुझे तंग ना करो। मैं अपने काम की वजह से परेशान था। कुछ दिन गुज़रे तो ऐसा हुआ कि रात के टाइम मेरा बच्चा उसी डॉग के साथ खेल रहा था, तो मैंने उसके हाथ से वो डॉग लेके साइड पे रख दिया और उसको कहा कि अब तुम सो जाओ। मैं ख़ुद भी वहीं पर पास ही बेड पर सो गया उसके। जब मेरी सुबह हुई तो मेरी आँख इस तरह से खुली कि मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे कमरे के अंदर कोई डॉगी बोल रहा है। जैसे किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की हल्की आवाज़ में जैसे बोलता है, उस तरह से भौंकने की मुझे आवाज़ अपने कमरे में से आ रही थी। मेरी आँख खुली तो मैं एकदम से उठ के बैठा और जब मैं मुड़ा अपने बच्चे की तरफ, मेरा बेटा मेरी बैक साइड पे सोया हुआ था। जब मैं अपने बच्चे के पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो जो डॉगी टॉय मैंने लेके दिया था अपने बच्चे को, वो हम दोनों के दरमियान मेरी टांगों के पास बैठा हुआ मुझे देख रहा है। और मैंने उसको बाकायदा अपनी तरफ मेरा तरफ उसका मुंह था और वो बाकायदा इसी पोजीशन में था जैसे वहाँ पर बैठा हुआ वो मुझे देख रहा है। कुछ देर तो मैं उसको देखता रहा और फिर मैं ये सोच रहा था कि कुत्ते की आवाज़ आई कहाँ से। फिर एकदम से मुझे ख़्याल आया कि मेरे बच्चे ने पहले भी मुझे एक बार कहा था कि इसने मुझे काटा है, तो मैंने उसको डांट दिया था। ये ख़्याल आता ही एक खौफ की लहर मेरे दिल में एक उठी और मैंने जल्दी से उस डॉगी को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। अभी भी वो डॉगी जो है हमारे घर के अंदर ही है और मेरा बच्चा उसके साथ खेलता भी है। और कभी कभी मैं उसको जब देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं उसको अपने कमरे में भी नहीं रहने देता और अपने बच्चे को मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसको बहुत पसंद है। एक बार मैंने घर से बाहर फेंक दिया था तो मेरे बच्चा ने जाके दोबारा से उठा कर ले आया था। मैं नहीं जानता वो क्या मामला है या क्या है, मगर आज भी मुझे जब वो बात याद आती है तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने ख़ुद वो कुत्ते के भौंकने की जो आवाज़ थी वो बाकायदा, मैंने इतनी नींद में नहीं था, मुझे वो बाकायदा होश में सुनाई दी थी। मैं इतनी नींद में था कि मुझे वो होश में सुनाई दी थी वो आवाज़, और मैंने ख़ुद से सुनी थी। और उसके बाद जब मैंने उठ के देखा तो वो बाकायदा तौर पे मेरी टांगों के पास बैठा हुआ मुझे देख रहा था। ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। उर्वा, बहुत ही खौफनाक स्टोरी है और वाकई ऐसे टॉयज़ और ऐसी चीज़ें लेते वक्त बहुत ध्यान से लेनी चाहिए क्योंकि
کبھی کبھی ایسی ٹوائز بھی ہانٹیڈ ہوتے ہیں اور یا کسی ایسی جگہ سے آئے ہوتے ہیں جہاں پر کہ ایسا آسیب کا کوئی اثرات ہو، تو اس لیے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد پھونک کر سونا چاہیے، اور سوتے وقت اللہ کا ذکر ضرور کریں اور باوضو ہو کر سوئیں تاکہ ہم ایسی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنے اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ شکریہ تمام حضرات کا اور خواتین کا، جنہوں نے، تمام بہن بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آئندہ بھی آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اپنی خوفناک اسٹوریز۔ اس کے علاوہ باقی بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی خوفناک کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف، اور یہ کہانی ہمیں سینڈ کی ہے احمد نے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہانی آپ میرے دوست کی زبانی ہی سنیں۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میری کزن کی شادی تھی، جو کہ میرے ماموں کی بیٹی، اور ماموں کا چونکہ بیٹا کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ہم سب لڑکوں کی ہی ذمہ داری لگائی تھی کہ شادی کے کاموں میں ہم لوگ ماموں جان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس لیے ہم سب لڑکوں نے بھی تمام اپنی مصروفیات ترک کر کے ماموں جان کا ساتھ نبھانے کی ٹھان لی، اور ہم لوگ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ یوں ہم نے اس لڑکی کا بھائی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب ایسا تھا کہ شادی کا دوران فنکشن جو تھے وہ چلتے جا رہے تھے اور ہم لوگ اپنے کام میں مگن تھے۔ جس روز بارات آنا تھی تو ماموں جان مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے دلہن کو پارلر لے کر بھی جانا ہے، وہاں سے واپسی پر لے کر بھی آنا ہے، اور یہ ڈیوٹی جو ہے وہ میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں۔ میں نے پورے طور پر کوشش کی کہ میں پورے ٹائم پہ دلہن کو پارلر چھوڑاؤں، چونکہ بارات نے دور سے آنا تھا کافی، تو اس لیے ہم لوگوں نے ساری تیاریاں جو تھی مکمل کر لی ٹائم پہ۔ میں دلہن کو پارلر چھوڑ آیا تھا اور میں ابھی باقی ذمہ داریوں میں مصروف تھا، باقی کام نبھا رہا تھا کہ مجھے احساس نہ ہو کہ وقت کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں مجھے کال آئی دلہن کی کہ آپ مجھے پک کرنے آ جائیں، کیونکہ میں بالکل ریڈی ہوں، میرے ساتھ میری کچھ سہیلیاں بھی ہیں جو کہ ریڈی ہونے کے لیے یہاں پر آئی تھیں پارلر میں پارٹی میک اپ کے لیے، تو وہ بھی ریڈی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی میرے ساتھ پک کرنا ہے۔ میں نے گاڑی کی چابی سنبھالی اور میں روانہ ہو گیا دلہن کو لینے کے لیے پارلر کی جانب۔ جب میں پارلر کے پاس پہنچا تو میں نے کال کی، دلہن کہنے لگی کہ آپ 5 منٹ ویٹ کریں، میں بس آ رہی ہوں۔ میں وہاں پر ویٹ کر رہا تھا کہ پارلر کے اندر سے مجھے پارلر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے کچھ لڑکیاں باہر آئیں، اور ان میں دلہن بھی تھی۔ وہ لوگ آ کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو تھی وہ انہی لڑکیوں کے درمیان میں تھی، اور وہ گود میں بیٹھ گئی ایک لڑکی کی۔ وہ لوگ سب آپس میں باتیں کر رہی تھی، دلہن بھی، چونکہ وہ لوگ سہیلیاں تھیں تو دلہن بھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور وہ لڑکی تھی وہ بات نہیں کر رہی تھی، وہ وہاں پر گود میں بیٹھی ہوئی، میں اس کو بیک میرر سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے گھوری جا رہی تھی۔ وہ ان سے بات نہیں کرتی، نہ ہی کوئی دوسری لڑکیاں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی، مگر وہ لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی صرف مجھے گھوری جا رہی تھی۔ میں بہت حیران بھی ہو رہا تھا کہ وہ لڑکیاں اس سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، اور نہ ہی وہ لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے بارہا اس کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی جو آنکھیں تھیں وہ میرے اوپر پیوست تھی، جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے اندر تک جائزہ لے رہی ہے کہ میں دماغ میں سوچ کے آ رہا ہوں، اور میری سوچ کو وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ کون ہے، اور میں دلہن سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں پوچھوں کہ کون ہے، کیونکہ باقی لڑکیاں بھی ساتھ میں تھیں، ورنہ میں اس سے پوچھ ہی لیتا۔ بہرحال جب گھر قریب آیا تو میں نے گاڑی روکی اور سب لڑکیاں باری باری اترنے لگیں، تو اتنے میں ایک انکل آ کے میری گاڑی کے قریب کھڑے ہو گئے اور میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے بالکل نوٹ نہیں کیا کہ وہ لڑکی چلی گئی ہے یا نہیں، میں نے یہی سوچا کہ سب لڑکیاں گئی ہیں تو وہ بھی چلی گئی ہوگی دلہن کو لے کر گھر کے اندر۔ جب ہم ہال میں پہنچے تو وہاں پر بھی وہ لڑکی وہاں ایک سائڈ پہ کھڑی مجھے نظر آئی، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی،
ہال میں بھی میں نے اس کو کئی جگہ پر خود کو گھورتے ہوئے پایا، اور مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے اس کو دیکھ لیا یوں مجھے دیکھتے ہوئے تو میری تو بدنامی ہو جائے گی خام خواہ میں ہی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں دلہن سے پوچھوں یا اس کی کسی دوست سے پوچھوں کہ یہ وہ ہے کون ہے، اور مگر مجھے کسی طرح سے بھی کامیابی نہ ہو سکی، کیونکہ دلہن جو تھی وہ خواتین کے درمیان میں گھری ہوئی تھی۔ کبھی کوئی اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کبھی کوئی، اور پھر یوں بارات آ گئی، اور بالکل موقع نہ ملا مجھے کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی سوال کر سکوں۔ مگر وہ لڑکی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عجیب بھی لگ رہی تھی مجھے، بہت اس سے خوف آ رہا تھا اس کے دیکھنے کے سٹائل سے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کہ میں یوں دیکھ رہی ہوں کسی لڑکے کو، اور اگر کوئی اس کو دیکھ لے گا تو اس کو اپنی عزت بےعزتی کا بھی خوف نہیں ہے۔ میں ایسی سوچیں سوچ رہا تھا۔ رخصتی ہوگی اور دلہن اپنے گھر چلے گی، ہم لوگ بھی اپنے گھر واپس آ گئے تاکہ تھوڑا سا ریسٹ کر سکیں، کیونکہ اگلے دن ولیمے پر جانا تھا اور کافی دور ہم نے ٹریول کرنا تھا، اس لیے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ گئے تاکہ ریسٹ کریں، اور اعلیٰ صبح ہمیں نکلنا تھا اگلے روز، تو اس لیے ماموں جان نے کہا کہ باقی کام ہم بعد میں سمیٹیں گے۔ کیونکہ ہال میں شادی ہوئی تھی اس لیے گھر پر ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوئی، ہم تمام کام وہاں پر نپٹا چکے تھے، اس لیے ہم خود کو فارغ محسوس کر رہے تھے، اور تھکے ہوئے بھی بہت زیادہ تھے۔ 2 روز ہو گئے تھے، 2-3 روز کے ہم لوگ مسلسل کام کر رہے تھے، جب سے شادی کے فنکشن سٹارٹ ہوئے تھے ہم لوگ بیزی تھے، تو اس لیے ہم اپنے اپنے گھر آ کر ریسٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے بیڈ رومز میں چلے گئے۔ جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گئے، امی ابو اپنے کمرے میں چلے گئے اور سب لوگ سو گئے۔ کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ گھر پر آئے جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے اپنے گھروں پر ٹھہرایا ہوا تھا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ ان کا جو رومز وغیرہ ہم نے ان کو دیے تھے وہ لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے، اور سب لوگ سو گئے تقریباً۔ میں بھی سو رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے اور چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کے پوچھا، میں نے سوچا کہ شاید کوئی بچہ آ گیا ہے، کسی کا مہمان وغیرہ میں کوئی بچہ ان کا آ گیا میرے کمرے میں چیزیں چھیڑا ہے، مگر میں حیران ہوا کہ اتنے اندھیرے میں بچے کا کیا کام ہے۔ میں نے اٹھ کے لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا شاید ویسے مجھے محسوس ہو رہا ہوگا۔ میں نے دوبارہ سے لائٹ آف کی اور میں سونے کے لیے سو گیا، تقریباً سو ہی گیا تھا، سونے کے لیے کوشش کیا کر رہا تھا کہ تھکا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کی کھڑکی پہ کسی نے ناک کیا ہے۔ میں نے واضح طور پہ وہ ناک سنی، لیکن میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، میں لیٹا رہا کہ دوبارہ مجھے وہ ناک کی آواز ہے، اور پھر جیسے کسی نے میرا نام پکارا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ میرا نام، اور وہ لڑکی کی آواز تھی۔ میں اٹھ کے ایک دم سے کھڑکی کی طرف گیا تو مجھے یوں محسوس ہے کہ کوئی ایک دم سے پیچھے ہوا ہے۔ میں نے کھڑکی کھول کے باہر جھانکا، مگر باہر کوئی بھی نہ تھا۔ میں دوبارہ سے سو گیا۔ اگلے روز ہم لوگ ریڈی ہوئے اور ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر ولیمے کے لیے نکل گئے۔ ولیمے کے فنکشن کے دوران بھی میں نے اس لڑکی کو وہاں پر پایا کہ وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی بھی مجھے ہی گھور رہی تھی۔ آج بھی وہ کل والے لباس میں ہی تھی، جو اس نے کل کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی اس نے پہنے ہوئے تھے، اور وہی میک اپ تھا اس کا، اور وہ اسی طرح سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید فری کی کوئی فرینڈ ہوگی میری کزن کی، تو وہ مجھے، لیکن میں فری سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں فری نے ہمارے ساتھ آنا تھا، ولیمہ ختم ہو چکا تھا، اور دونوں میاں بیوی، جیسا کہ ہمارے گھر کا ایک رواج ہے کہ دلہن دولہا ولیمے والے دن دلہن اپنے میکے آتی ہے اور ساتھ میں دولہا بھی آتا ہے، اور پھر باقی گھر والے اگلے روز ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور یوں اس طرح سے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کا رواج تھا، تو وہ دلہن دولہا جو تھے ان کو واپس ہم اپنے گھر کی طرف لا رہے تھے۔ تو میں نے موقع دیکھ کر ایک جگہ پر فری سے پوچھا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی بولو۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری سب سہیلیوں میں وہ کون تھی؟ وہ کہنے لگی کہ کون؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ جو سفید سے کپڑوں میں تھی اور بہت خوبصورت سی تھی، تو وہ شرارت سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میری تو سہیلیوں میں سے کسی نے بھی سفید کپڑے نہیں پہنے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا۔ میں نے کہا نہیں، وہ جو گود میں بیٹھی تھی جب تم لوگوں کو میں پارلر سے لے کے آیا، تو وہ میرا منہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، کون سی لڑکی تھی جو گود میں بیٹھی ہوئی تھی؟ کوئی بھی نہیں، ہم لوگ تو سب سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بہت زیادہ کہا کہ نہیں، وہ جو گود میں بیٹھی تھی تمہاری ایک سہیلی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو شاید کوئی خواب آ رہا تھا، اور وہ شرارت سے ہنسنے لگی۔
میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ لڑکی تو بیٹھی ہوئی مجھے گھور رہی تھی اور وہ باقاعدہ، میں نے سوچا کہ شاید یہ جان کے شرارت کر رہی ہے اور مجھے نہیں بتا رہی، بعد میں بتا دے گی، مجھے چھیڑنے کے لیے ایسا سوچ رہی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں بہت عجیب واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابو بتاتے تھے کہ وہ رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں اور میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی باہر برآمدے میں چل پھر رہا ہے، اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک دم سے میرے پیچھے سے گزر گیا ہے۔ امی کئی بار ایسا کہتی تھی کہ میں کچن میں ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کچن کا دروازہ نوک کر رہا ہے، اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کچن میں جھانک رہا ہے، تو میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برتن کھٹکنے کی آواز آتی ہے، جب میں جاتی ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے عجیب واقعات ہمارے گھر میں ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ پھر بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس چیز کی پریشانی تب ہوئی کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا رہے تھے۔ تو جب امی کھانا بنا کر باہر نکلیں اور کھانا پورا ریڈی ہو گیا سرو کرنے کے لیے، تو جب امی نے کھانا سرو کر کے ہم لوگ ڈشز کو ٹیبل کے اوپر رکھا تو تمام کھانا جو تھا وہ سب ایک دم سے جیسے سڑ گیا، اور وہ رکھا ہی کھانا جب مہمانوں کو بلایا جا رہا تھا ٹیبل کے اوپر تو وہاں پر بہت زیادہ کیڑے جو تھے وہ ٹیبل کے اوپر آ گئے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ ایک دم سے یہ اتنے کیڑے کہاں سے آ گئے، اور کھانے سے ایسے اسمیل آ رہی تھی جیسے کہ کئی روز پرانا ہوتا ہے، سڑا ہوا گلا ہوا، اس میں سے بساند آ رہی تھی اور عجیب سا اس کی حالت ہو گئی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، فوری طور پہ اس کھانے کو وہاں سے ہٹایا، اور وہ کیڑوں سے بھری ہوئی میز جو تھی اس کو ہم نے باہر رکھ کر آئے، باہر والے دروازے سے بھی باہر، ہم گھر سے باہر رکھ کر آئے، اس قدر اس پہ کیڑے تھے کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے ہم اس کو، اور ہم اتنے پریشان ہوئے۔ پھر ابو نے رابطہ کیا مولوی صاحب سے اور ان کو بتائی تمام صورتحال، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ہی گندی چیز جو ہے آپ کے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور وہ یہ سب کام کر رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے کچھ آیات وغیرہ بتائیں جو کہ ہم نے پڑھنا شروع کی اور اس سے کافی فرق پڑا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ تمام گھر والے گھر سے باہر تھے اور وہ کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، میں نہیں جا سکا، میرے سر میں درد تھا، میں آفس سے آ کر لیٹ گیا اور گولی کھا کے میں نے سر درد کی، تو میں لیٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یوں طلب ہوئی کہ میں جا کے چائے پی لیتا ہوں اور پھر میں آ کے دوبارہ سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر کچن کی طرف جب میں گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ سفید کپڑوں میں وہی لڑکی جو ہے وہ کچن میں کھڑی ہے، اور اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کے لیے چائے بنا دی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے چائے پینی ہے، اور یہ میرے گھر میں کر کیا رہی ہے، یہ کیسے آئی ہے یہاں پر۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون اور کیوں میرا پیچھا کر رہی ہو، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک کپ میں چائے ڈال کے مجھے دے دی۔ میں نے وہ چائے اس سے نہ لی اور میں باہر آ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ مگر وہ لڑکی وہیں پہ کھڑی ہوئی مسکراتی رہی، اور پھر ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے اور ایک دم سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، میں گر گیا۔ میں نے جب ہوش آئی تو میرے والدین میرے پاس بہت زیادہ پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو تمام بات بتائی، اور پھر میں نے ان کو شروع سے لے کے تمام بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا پری کی شادی پر۔ تو انہوں نے پھر مولوی صاحب سے یہ تمام باتیں جب بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ہی بھیانک قسم کی چڑیل جو ہے آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور وہ اسی لیے آپ سب کو تنگ کر رہی ہے کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ اس کو لفٹ نہیں کرا رہا اور یہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا، تو اس لیے وہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ اب تو میرے والدین جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں ہم اس بلا سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ ہم لوگوں نے مختلف قسم کے مولوی صاحبان سے رابطے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، اور ایک عالم صاحب جو تھے وہ راضی ہو گئے، ہمارے گھر آئے، انہوں نے تمام گھر کو دیکھا، اور پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پھر کچھ چیزیں ہمیں کہا کہ آپ یہ لے کر آئیں، ہم لے کر آئے، تو انہوں نے ان کے اوپر عمل کر کے کہا کہ یہ آپ دریا میں بہا دیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور ایک صدقے کا بکرا کہا کہ آپ وہ لے کر وہیں پہ ذبح کریں اور وہیں پہ پانی میں بہا دیجیے گا۔ میرے والد نے ایسا ہی کیا، وہ تمام چیزیں لے کے وہ دریا پر بہا کر آئے،
اور انہوں نے صدقے کا ایک بکرا بھی ذبح کر کے وہیں پر پھینک کر آئے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ پیچھے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بکرا پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، حالانکہ میں اس کو ذبح کر کے پانی میں بہا کر آیا تھا۔ مگر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سکون ہو گیا اور پہلے کی طرح ہم لوگ رہنے لگے۔ آج تک ہمیں وہ بات جب یاد آتی ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی دوست کی سٹوری ہمارے سے شیئر کی ہے، بہت ہی خوفناک سٹوری تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، ایسے ہی مخلوقات جو ہیں، یہ جب کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں تو پھر ان کے گھروں میں ایسا ہی ٹینشنز ڈالتی ہیں، ایسے ہی ٹینشن پھیلا دیتی ہیں، اور ایسے ہی مسئلے مسائل جو ہیں مختلف قسم کے وہاں پر پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسی مخلوقات کے شر سے بچائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف، جو کہ ہمیں سینڈ کی ہے لاہور سے جاوید صاحب نے۔ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ آج سے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ کرونا کا ہی دور تھا، اور اس وقت ہم لوگ چونکہ گھروں میں سب بند ہوتے تھے تو میں اکثر شام کو اپنے گھر کی چھت پہ چلا جایا کرتا تھا، اور پھر رات گئے تک میں وہیں پر بیٹھا رہتا تھا۔ مختلف قسم کی میں ویڈیوز وغیرہ، کلپ وغیرہ وہیں پہ دیکھتا تھا۔ اگر نہیں بھی میں اپنے موبائل پہ بزی ہوتا تھا تو پھر میں بیٹھا ہوا آسمان کو گھورتا رہتا تھا، آتے جاتے پرندوں کو دیکھتا تھا، اور مختلف ذہن میں خیالات ہوتے تھے کہ دیکھو یہ پرندے آزاد ہیں، اور اس کرونے کے دور میں بھی یہ بے فکری سے پرواز کرتے ہیں اور ہر جگہ پر آتے جاتے ہیں، اور ایسے ہی خیالات میں بیٹھ کر سوچتا رہتا تھا۔ تو ایک روز جب کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کافی رات ہو گئی، میں وہیں پر بیٹھا ہوا ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں اور سوؤں، بس وہیں پر بیٹھا ہوا میں مختلف خیالاتوں میں گھرا ہوا تھا کہ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی آیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید میرے گھر والوں میں سے کوئی آیا ہوگا جو یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے بلا کر سونے کے لیے۔ تو کافی دیر تک جب دوبارہ کوئی آواز نہیں آئی مجھے، تو میں نے سوچا کہ کون ہے جو چل پھر رہا ہے یہاں پر اور مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے خود ہی پوچھا، میں نے کہا کون ہے؟ میں نے اپنے بچوں کے نام بھی لیے ان کے سامنے، اور اپنی مسز کا نام بھی لیا کہ شاید ان میں سے کوئی ہے، مگر کوئی جواب میں مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اگر بچے ہوتے تو وہ فوراً بولتے، یا مسز ہوتی تو وہ فوراً جواب دیتی کہ میں ہوں، یا اس طرح سے، مگر وہ خاموشی تھی بالکل۔ پھر میں نے اٹھ کر میں کہا میں دیکھتا ہوں کہ خود ہی کہ کوشش کرتا ہوں کہ کون ہے، ایسا نہ کہ کوئی چور آ رہا ہو اور وہ میں اس کو مجھے قابو کر لے اور میرے گھر والوں کو بھی قابو کر کے سب لے کر چلتا بنے۔ تو یہ سوچ کر میں نے اٹھ کر، تو میں نے اس کو پھر سے پوچھا، میں نے کہا کہ کون ہو؟ جب میں اونچی بول رہا تھا مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ سا ایک تھا جو حرکت کر رہا تھا آگے پیچھے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ ایک دم سے وہ سایہ جو تھا وہیں پر کھڑا کھڑا جیسے غائب ہو گیا۔ پھر مجھے یہ بھی شبہ ہوا کہ شاید کہیں پہ کوئی لائٹ کا کوئی کسی کا سایہ پڑ رہا تھا، اور کوئی وہ بندہ جو ہے یہاں سے چلا گیا، تو اس لیے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہوا کہ میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے۔ تو میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور میں نے دروازہ بند کر دیا باہر کا، اور سیڑھیاں اترتا ہوا میں نیچے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ سایہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے بار بار کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے پیچھے سنائی دی تھی۔ جب میں مڑ کے دیکھتا تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری مسز سو چکی تھیں اور میرے بچے بھی تقریباً سو چکے تھے، اپنے اپنے کمرے میں تھے سب۔ تو میں نے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی سایہ میرے سینے پہ سوار تھا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ہاتھ ہلاؤں یا پیر ہلاؤں، مگر میرے ہاتھ نہ ہی ہاتھ ہل رہے تھے، نہ میرے گلے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ میں نے اپنے دل میں ہی اللہ کا نام لیا، اللہ سے مدد مانگی۔ تو جیسے ہی میں نے اپنے دل میں اللہ کا نام لیا تو ایک دم سے جیسے وہ سایہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف گرا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے کی طرف گرا تھا، مگر وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ پیچھے کی طرف ہی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی مسز کو اٹھایا اور اس کو ساری بات بتائی، تو وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہم ہو۔
لیکن میں نے اسے کہا کہ وہم تو چھت پر تھا، پھر جب میں نیچے آیا ہوں اور سو گیا ہوں تو پھر مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور سو جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں سو گیا۔ اسی طرح سے 1-2 روز گزرے تو پھر میں جب چھت کے اوپر گیا تو میرے ساتھ دوبارہ سے وہی واقعہ ہوا، اور اب کی دفعہ وہ جو بھی چیز تھی وہ بالکل میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی، اور میرے کندھوں پر اس نے باقاعدہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس قدر دباؤ تھا کہ میں اس کو پکڑنا چاہ رہا تھا کہ ہاتھ سے میں اس کو پیچھے کروں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میں جب اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا تو میرا ہاتھ جو تھا وہ کراس ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں تھی۔ اگر وہ انسان ہوتا تو اس کا ہاتھ ٹھوس ہوتے۔ میرے ہاتھ جو تھے وہ اس کے ہاتھوں کے اندر سے گزر جاتے تھے، جیسے وہ ایک ہوا کے اندر کوئی چیز جو تھی وہ معلق تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ فوراً غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے محلے کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے بتائیں اور کہا کہ آپ مغرب کے وقت کھلے آسمان کے نیچے نہ رہا کریں، آپ کو کوئی دیکھ کر کوئی چیز حاوی ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے ان سے کچھ دن تک دم کروایا صبح اور شام، تو الحمدللہ اس کے بعد اب میں ٹھیک ہوں بالکل۔ مگر میں آپ کو یہی ایک مشورہ دوں گا کہ مغرب کے وقت آپ لوگ کھلے آسمان کے نیچے نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے، اور آپ اس کو ہر وقت اللہ کا ذکر کریں اور باوضو رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی اچھی نصیحت کی اور آپ نے ہمیں اتنی اپنا خوفناک کہانی سنائی ہے جو کہ بہت ہی خوفناک ہے۔ واقعی ہمیں ایسی مخلوقات سے بچنا چاہیے۔ مغرب کے ٹائم یہ مخلوقات جو ہیں پوری زمین کے اوپر پھیل جاتی ہیں اور پھر انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، تو اس لیے ہمیں مغرب کے ٹائم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے نہ بیٹھیں اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی طرف سے طالب دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہمارا بھی حصہ رکھیں اپنی دعاؤں کے اندر، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور اسٹوریز۔